अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी एफएम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और जो है सुबह का एक नई सुबह है, नया आगाज़ है, नया दिन है। तो हर रोज़ जो है एक नए अज़म के साथ जो है वो इंसान को जागना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल जो है उसे ज़रूर सेट करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी का जो है वो मकसद हो, क्योंकि रब की ज़ात ने जो है हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है और पहचानें उस मकसद को समझने की कोशिश करें और जिस तरह के भी हालात हों इन हालात में आपके अंदर एक सर्वाइवल स्पिरिट होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो शिकायतें करें, बजाय इसके कि हम जो है एक दूसरे के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा करें और जो है वो दूसरों की कामयाबी को देखकर परेशान हो कि फलां बंदा तो बड़ा परेशान है, पता नहीं मेरे साथ क्या है। तो हमेशा जो है कंसिस्टेंट रहना और हार्ड वर्क ये जो है ये कुंजी है कहते हैं कामयाबी की। तो कोशिश करें कि किसी भी एक फील्ड में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, एक तो अगर आपको वहाँ पे काम करने में मजा आ रहा है दैट्स मीन कि वो आपके लिए काम सूटेबल है, वो काम आप ही के लिए है। फिर कोशिश करें कि उस काम में जो है अपना दिल तो आपका लग गया है, उसमें हार्ड वर्क करें और साथ ही साथ जो है अपने माइलस्टोन्स को सेट करते जाएं ताकि जिंदगी में कामयाबी को बटोरते चले जाएं। और अगर कामयाबी का सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहेगा और छोटे छोटे फुट स्टेप्स के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर एक दिन अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप किसी काम से उकता रहे हैं और वो काम करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, दैट्स मीन कि वो आपके लिए नहीं है। आप कुछ और चीजें एक्सप्लोर करें जिसमें आपको काम करने में मजा भी आए, कामयाबी भी मिले, उसी चीज का और उसी जिंदगी का जो है वो मजा भी है और वही आपका मकसद भी है, क्योंकि रब ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई मकसद रखा है और बिना मकसद कोई इस दुनिया में नहीं आया। बस अपने मकसद को, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करें। ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार होता है हमारे घर के, हमारे माशरे में हर तरह से। तो हमारी ख़वातीन के लिए जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हमारी अपीयरेंस के साथ। हम जितना अच्छा पहनते हैं, जितना अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है हम कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। और समर का मौसम है, वार्डरोब के हवाले से भी ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोचती हैं कि अच्छा आप कपड़े जो है वो कम्फर्टेबल भी होने चाहिए, बजट फ्रेंडली भी होने चाहिए और साथ ही साथ जो है देखने में उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो देखने में खूबसूरत लगे। तो समर्स के हवाले से आपके वार्डरोब को अपडेट करने के लिए अनीलाज ब्रांड ने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है। अनीलाज ब्रांड से आपको मिल जाएंगे हर तरह के जोड़े जो कंफर्टेबल भी हैं, क्वालिटी में भी अच्छे हैं, जिनका जो है वो वर्क बड़ा अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। और मज़े की बात यह है कि अनीलाज ब्रांड से आपको स्टिच अनस्टिच हर तरह के जोड़े मिल जाएंगे। दीगर ब्रांड्स के जोड़े भी आप जो है मुनासिब कीमत पर इनके ऐप से जो जाके उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इनको ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है और फिर आप इनकी तमाम कलेक्शन को वहां पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, आसानी अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और एक चीज जो है वो आपको जरूर उसका ख्याल रखना है कि सिर्फ इनके यहाँ जो ऑर्डर्स हैं वो मोबाइल ऐप के थ्रू ही कंफर्म किए जाते हैं। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर इनका कोई भी ऑर्डर जो है वो क्लिक नहीं किया जाता। तो अनीलाज ब्रांड के तमाम कलेक्शन को एक्सप्लोर कीजिए और अपने वार्डरोब को जो है अपडेट कीजिए। साथ ही साथ जो है हमारा जहाँ पे खाना पीना ओढ़ना पहनना हमें बहुत ज्यादा खुश रखता है, तो वहाँ पे मौसम की तब्दीली और खुशगवार मौसम की तब्दीली जो है वो भी हमारे मूड को काफी चेंज कर देती है। और आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। आज शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, गर्मी का बाकायदा आगाज हो चुका है और जैसे जैसे दिन का औकात बढ़ते जाएंगे, वक्त गुजरता जाएगा तो टेम्परेचर में इजाफा होता चला जाएगा। तो आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, पानी का जो है वो मुनासिब कीमत में इस्तेमाल, मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना है और अपने बाहर निकलने औकात में खुद को अच्छे से कवर करें। सिर्फ सर्दी में खुद को कवर करना जरूरी नहीं होता है, गर्मी से बचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आप किसी भी तरह की जो है वो पोल्यूशन से बच सके, क्योंकि हमारे माहौल में देखते हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा आलूदगी बढ़ती जा रही है। तो एक तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सकता है कि प्लांट्स लगाएं, पौधे घरों में लगाएं, घरों के बाहर अपने इर्द गिर्द के जहां पर भी खाली जगह देखते हैं वहां पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और पौधे वगैरह लगाएं। उससे क्या होगा कि माहौल का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहेगा और साथ ही साथ जो है वो सेहत
सेहत को और आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़े तस्कीन देता है। और एक और भी पौधों की बड़ी खास बात है कि वो आपको डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से बचाते हैं। तो अगर आप अपने आप को जो है वो अच्छा महसूस करवाना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त दिन का कुछ हिस्सा निकाल के कुछ ऐसी जगह पर जरूर टाइम स्पेंड करें जहां पे आपको ग्रीनरी दिखाई दे, जहां पे आपको इर्द गिर्द पौधे हों। चाहे अपने घर में एक छोटा सा कॉर्नर बना लें, चाहे आप अपनी सोसाइटी में बना लें। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम आज की जो हेक्टिक रूटीन है उससे बाहर निकल के खुद की जात के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, खुद को थोड़ा सा वक्त दें और साथ ही साथ जो है वो दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। हमारी गवर्नमेंट का भी यही काम है कि वो अपनी आवाम के जितनी भी मसाइल हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, उनको हल करने की जानिब जो है वो तो खासी तवज्जो दें। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत का सिला मिलने का जब टाइम आता है, और उस टाइम पे जो है अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना हो, किसी भी तरह की जो है वो सर्कमस्टांसेस अगर चेंज हो जाते हैं तो आपके लिए बड़ी सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। गंदम के जो काश्तकार उन्होंने की पैदावार हुई और वो बड़ी अच्छी उसकी फसलें जो है हुई, लेकिन कटाई का वक्त शुरू हो गया है। इस दौरान में किस तरह की उनको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हमने देखा है कि डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कटाई के बाद का एक मरहला जो होता है फिर वो टाइम होता है जब किसान को उसकी उजरत मिलनी होती है, जब उसको उसका सिला मिलना होता है। लेकिन एकदम से जो है मार्केट में गंदम के दाम जो गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए वो उतने जस्टिफाइड नहीं है जितने कि एक किसान जो है वो डिजर्व करता है। तो इन तमाम सिनेरियो में किसानों के लिए किस तरह की मुश्किलात हैं, आम शहरी के लिए किस तरह की मुश्किलात हो सकती हैं, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अली, हम देख रहे हैं कि जो है गंदम की कटाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी एक सेशन में, एक प्रोग्राम के हिस्से में लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि डीजल की कीमतें बढ़ गई, उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एकदम से जो गवर्नमेंट की जानिब से रेट दिया गया उस रेट से भी अब कम कीमत पर जो है वो मार्केट में गंदम जो है वो उसकी कीमत जो है वो हमें दिखाई दे रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो गया इस टाइम पे किसान की? ज़ीनत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पर आपने बात करने का मौका दिया है। और बिलाशुबा ये मौजू इस वक्त की अहम ज़रूरत भी है और इस पर आवाज़ उठाए जाना भी बहुत ज़रूरी है। किसान हमारे मुआशरे का सबसे अहम अंसर भी है, सबसे अहम पिलर भी है और अगर वो काम नहीं करता तो सब मुश्किल में आएंगे। वो ग़िज़ाई किल्लत हो, वो दूसरे मामलात हों। तो आज जाकर अब पिस्ता भी किसान ही है। वो एक शेर अगर आप इजाज़त दें कि हलाल रिज़्क़ का मतलब क्या है, किसान से पूछो, पसीना बनकर बदन से लहू निकलता है। अब उसका लहू भी निकल गया, पसीना भी निकल गया, उसने मेहनत भी कर ली, दिन रात काम भी कर लिया, लेकिन जब अजर का वक्त आया, जब उसकी मेहनत के फल मिलने का वक्त आया है तो सब इधर उधर देख रहे हैं और उसकी मेहनत से कतराते नज़र आ रहे हैं और जो कीमत है, सही दाम है, वो उसको मिलते दिखाई नहीं दे रहे। और ये अमल हम देखते हैं कि दोहराए जाते हैं, बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम ऐसे लाचार बेबस हैं कि फ़कत आवाज़ ही हम उठा पा रहे हैं किसान के हक़ में। हमें बहुत आगे जाना चाहिए था। अब होता आया है और होता रहेगा और मेरे ख्याल से ये रुकने वाला नहीं है। देखें ज़ीनत, हर साल ये मसला दरपेश आता है हमें और लेकिन सोचने की बात यह है कि ये किसान के साथ ही क्यों होता है। हाँ। किसी फ्लोर मिल ओनर के साथ ये मसला क्यों नहीं बनता, उसके आटे की कीमत अचानक से क्यों नहीं गिर जाती, और खाद वाले के साथ, फर्टिलाइजर के साथ ये इशू क्यों नहीं आता कि खाद के दिनों में खाद की कीमत गिर गई। बिल्कुल ऐसा ही वो ब्लैक में फरोख्त होती है, उलट होता है उसके। और किसी चीनी वाले बंदे के साथ, ये शुगर मिल के मालिक के साथ क्यों नहीं मसला आता कि जब रमज़ान आया चीनी की कीमतें नीचे आ गई हैं और जी बड़ा मसला बन गया, चीनी नीचे आ गई है। लेकिन ये आता मसला सिर्फ और सिर्फ किसान के साथ है जो पूरा साल मेहनत करता है, अपनी लगन से जुस्तजू करता है, अपनी मेहनत को सामने लाता है और जब उसके अजर का वक्त आता है तो ये काम हो जाता है। अब सरकारी निर्ख मुकर्रर किए गए, अब जो मुद्दा है, सरकारी निर्ख मुकर्रर किए गए गंदम के 3,900 रुपये और उसके लिए सरकारी मशीनरी कहाँ पर है? आपकी ज़िले इंतज़ामिया है और कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है हमारी, बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिसके लिए मसाइल पेश आने हैं इनको कि ये किसान की आवाज़ ना सुन पाएँ या हमारी ज़िले इंतज़ामिया किसान के मसाइल से नावाकिफ़ हो। ऐसा नहीं है, सभी कुछ जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन किसान को लाचार छोड़ दिया गया है, वक्त पर छोड़ दिया गया है, उसको वक्त के सहारे छोड़ दिया गया है और किसान लाचार है। हालात ये हैं कि एक आम उजरत कमाने वाला बंदा जो हम दिहाड़ीदार कह लेते हैं, जिसको जो 1000 से 1200 रुपये कमाता है,
کسان اتنے بھی اپنی 4 مہینوں کی قیمت نہیں لگا پا رہا, اتنے بھی اکٹھے نہیں کر پا رہا. اب محنت کا تقاضا دیکھیں کہ کسان کی محنت کس طرح سے ہوتی ہے اور ایک عام بندے کی محنت کس طرح سے ہوتی ہے. اب اس کی مناسب قیمتیں نہیں اس کو مل رہی ہیں. ڈیزل کی قیمت بڑھا دی, کٹائی کا وقت آیا, کاشت کا وقت آتا ہے تو جناب کھاد کی قیمت بڑھ جاتی ہے, پانی کا وقت آیا تو ٹیوبل کی قیمت, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم کسان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں اور کر کیوں رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ان حکمرانوں سے, ان اہل سروس سے اور یہ جو ہمارے اوپر نافذ ہیں یا مسلط ہیں جو بھی ہیں, ان سے پوچھنے چاہیے کہ آیا کسان کچھ پالیسی کیوں اختیار کی جاتی ہے اور کیا مسائل ہیں کہ آپ کسان کو اس کی قیمت نہیں دے پاتے. ایک عام فہم جو جواب ابھی دیا جا رہا ہے کہ جی گندم کی امپورٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی, اب اتنی ضرورت نہیں رہی ہے. تو آپ نے کیا اس وقت کوئی پالیسی مرتب کی؟ آپ نے کسان کو بتایا کہ جناب آپ جتنی زیادہ گندم کاشت کریں اتنی زیادہ ہم خرید نہیں پائیں گے اور اتنی زیادہ, چونکہ آپ کے سامنے یہ چیزیں اچانک تو نہیں نہ ہوتی, اتنا وقت لگا ہے, اس نے گندم کو کاشت کیا ہے, اس کا سب عمل ایک مکمل مراحل سے گزر کر گندم تیار ہوئی ہے. تو اتنا عرصہ ہماری انتظامیہ کیوں کر خاموش رہی, حکمران کیوں کر خاموش رہے؟ کیا دیکھتے نہیں رہے کہ گندم پورے پنجاب میں اس بڑے پیمانے پر کاشت کی جا رہی ہے؟ آیا یہ فلور ملز میں جائے گی, یہ سرکاری کھاتوں میں جائے گی, گوداموں میں جائے گی, اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس ایک جواب ہے, آپ کہتے ہیں جی امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے. بھائی امپورٹ کیوں زیادہ ہو گئی ہے؟ تم نے اپنے کسان کو نقصان میں ڈال کر, اس کی زندگی کو نقصان میں ڈال کر, اس کو مالی مشکلات کا شکار کر کے, اس کا مستقبل داؤ پر لگا کر, اس کے بچوں کی پڑھائی داؤ پر لگا کر, اس کے خاندان پر داؤ پر لگا کر تم نے کہہ دیا کہ جناب امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے. اور اب اس امپورٹ کا ہرجانہ جو ہے وہ کسان کو بھرنا پڑے گا, عام شہریوں کو بھرنا پڑے گا. اور حکومت کی یہ ناقص پالیسیاں کب تک چلتی رہیں گی؟ کیونکہ ساری بات ہے کہ اب جو کٹائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اتنی اچھی فصل ہونے کے باوجود بھی کسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. تو ان کا خسارہ کس طرح سے پورا ہوگا؟ حکومت کیوں اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے؟ زینت, مسئلہ یہ ہے, ہم بارہا ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ جب ہمارے حکمرانوں کو اس طرح کی چیزیں فیس نہیں کرنی پڑیں گی, جب حکمران عوام میں سے نہیں ہوں گے, ان کا لائف سٹائل الگ ہوگا, ان کے مسائل الگ ہوں گے, وہ ایک کسان کی زندگی کو کیا جانیں گے؟ اور وہ کسان کس مراحل سے گزرتا ہے, کن مراحل سے گزر کر وہ اپنی کھیتی کرتا ہے, معاملات کرتا ہے, دیکھتا ہے, وہ چیزیں یہ فیس نہیں کرتے ہیں. اب آپ نے بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ منصوبہ بندی, بالکل منصوبہ بندی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور کسانوں کے حوالے سے بڑھتے ہوئے مسائل اور گندم کی کٹائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ کسان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں مناسب پالیسیز بنانا کتنا زیادہ ضروری تھی, اور گورنمنٹ کو اس جانب جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی بڑی ہی جو ہے میں کہوں گی کہ ضرورت تھی پہلے امپورٹ کرنے سے پہلے, کیونکہ پتا تھا کہ اتنے وسیع پیمانے پہ جب ہے وہ گندم کاشت کی جا رہی ہے تو اتنی زیادہ امپورٹ کے بعد کسانوں کو کس طرح کا خسارہ اٹھانا پڑے گا. یہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی تھی کہ وہ اس بارے میں سوچتے اور مناسب منصوبہ بندی کرتے اور پلاننگ کرتے, اور وہ پلاننگ کیوں نہیں کی گئی علی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. زینت, سادہ سے کچھ سوال ہیں, چیدہ سے سوال ہیں جو ایک ان بندوں کو سامنے بٹھا دیا جائے, یہ اہل ثروت کو اور یہ با اختیار لوگ جو ہیں جو انتظامی امور دیکھتے ہیں یا حکمران ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ کیا 2024 پہلا سال ہے جب پاکستان نے گندم کاشت کی ہے؟ اس سے پہلے کبھی ہم نے گندم کاشت نہیں کی, اور کیا گندم ہم امپورٹ ہی کرتے رہے ہیں سدا ہمیشہ؟ اور کیا اس مہینے میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ گندم نے کٹائی کا وقت تھا اور گندم کا جو اس کے سارے چیزیں تھیں وہ متعلق ہونی تھی تو آپ انجان بنے رہے ہیں؟ تو ان کے جوابات ہوں گے جناب ہم نے بڑی زبردست پالیسی مرتب کی, ہم نے کوشش کی کہ کسان کو کسی طریقے سے کوئی نقصان نہ پہنچے, جو آڑتی ہے وہ اچھے داموں میں اس کی قیمت لگائے, جو شوگر فلور مل آنر ہے وہ بھی اچھی گندم اٹھائے اور پورے اخراجات ادا کرے. اب اخراجات ادا کیے کتنے جا رہے ہیں؟ 3,900 روپے آپ نے مقرر کیے ہیں. چلیں آپ سے عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا ہے, اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جو تھوڑے سے نرخ ہم نے کم کر لیے اور وہ 3700 میں بکنے لگی, وہ 3800 میں بکنے لگی. اب وہ بکری کتنے کی ہے؟ کہیں پر 3,000 کسان بیچ رہا ہے, کہیں پر 3,100 روپے اور کہیں پر 3,200 روپے, 3,200 روپے میں. اس کی ساری محنت جو ہے وہ کوڑیوں کے داموں ان کے پاس جا رہی ہے. اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو سب سے زیادہ محنت کر رہا ہے, جس کو سب سے زیادہ منافع ملنا چاہیے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ایک مڈل مین
جس نے کسی چیز کا انتظار نہیں کیا, ایک آڑتی جس نے کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں کی, اپنا ایک جگہ پر بیٹھ کے اس نے خرید و فروخت کی ہے, ادھر سے پکڑی ادھر رکھ دی, ادھر سے پکڑی ادھر رکھ دی, اس کو کتنا منافع ہو رہا ہے, اس کا منافع لاکھوں میں ہے, اور کسان ہزاروں کو تڑس رہا ہے کہ کہیں میرا جو یہ دام ہے یہ اونے پونے داموں میں صحیح مجھے کچھ منافع مل جائے. منصوبہ بندی کی ضرورت کیا تھی جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے زیادہ امپورٹ کر لی ہے, آپ کا یہ محکمہ زراعت ہے پورا, ڈی جی صاحب بیٹھے ہیں, آپ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں, فلاں ہیں, بڑی بڑی پوسٹیں ہیں, بڑے بڑے پروٹوکول ہیں ان کے, اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے اخراجات ہیں, اور ساتھ میں ان کو مراد علیحدہ سے مل رہی ہیں, اور ساتھ میں ان کی سیلریز الگ سے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ کا زرعی سینٹر ہے, ایوب ریسرچ سینٹر ہے. تو اتنے زیادہ زراعت کے متعلق آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ابھی ضلعی انتظامیہ کا ہم نے ذکر نہیں کیا, اس کے باوجود اتنا بڑا بلنڈر کہ آپ کہہ دیں جی گندم امپورٹ زیادہ ہوگی ہے اس لیے زیادہ خریدی نہیں جائے گی. باردانہ آپ ہر طرح کے مسائل کسان کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. اس کے اوپر ضرورت اس امر کی ہے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے آپ اہل دل بنیں اور درد کو محسوس کریں, اور کسانوں کی صورتحال پر رحم کھائیں, اور ان کو بھی انسان ہی سمجھیں. اس نے آئے روز ایک ہوتا ہے کمائی کا ذریعہ کہ ہم نے ایک چیز خریدی اور بازار میں گئے وہ بیچ دی, روزانہ کی بنیاد پر ہمیں نفع بھی ہو رہا ہے, نقصان بھی ہو رہا ہے, ہمارے معاملات زندگی چلتے جا رہے ہیں, وہ اوپر نیچے آتے جا رہے ہیں. لیکن کسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک ہی بار کمانا ہے, اور اسی کمائی سے اس نے اپنے سالہ سال نکالنے ہیں, اس نے اپنا پورے مہینے نکالنے ہیں. آپ نے اگر انہی دنوں میں اس کو ڈیمیج کر دیا, مالی سطح پر اس کو کمزور کر دیا, اور کسان کا استحصال اس طریقے سے کیا گیا, تو کیا وہ آگے کیا کرے گا, اور کیا وہ آنے والی نسلوں کو یا دوسرے کسانوں کو یا جو اس کے متحد ہیں ان کو یہ کہہ پائے گا کہ جناب یہ کام کریں آپ, اس میں نفع ہے, اس میں منافع ہے. اب جس کی تو زمینیں اپنی ہیں وہ تو نقصان میں ہے, اور جس نے ٹھیکے پر لی ہوئی ہے, جس نے رینٹ پے کیا ہوا ہے, اس کے تو وہی اخراجات نہیں نکلیں گے, وہ کیا کرے گا. اور وہ اہل سوال ہیں ان سب سے, اور یہ صرف یہ جواب دے رہے ہیں کہ جناب امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے. ایگریکلچر سے ویسے بھی ایک چیز ہے کہ علی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ سے ہی جو موجودہ حکومت ہے ان کی جانب سے نظر انداز ہی ایگریکلچر کو کیا گیا ہے. ایگریکلچر کے لیے کبھی بھی کوئی بہتر پالیسیز نہیں کی گئی, کوئی اچھی اسٹریٹجیز پلان نہیں کی گئی, کسانوں کو جو ہے کمپلسیٹ کرنے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی عمل نہیں کیا جا رہا. تو کیا اس طرح کے عمل اس چیز کو پروو کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں زینت. دیکھیں ہماری پالیسیاں ہم جو کر رہے ہیں اور جو ہم نے کیا ہے وہی چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں. یہاں پہ دو طرفہ معاملات ہیں. کسان کو, ابھی ہم نے کسان کے بارے میں بات کی, یہ تو تھی محکمانہ امور سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب کسان یہاں پہ خود کے حقوق کے لیے کتنا ذمہ دار ہے یا کتنا کام کر رہا ہے. دیکھیں کوئی بھی آپ کا حق چھینتا ہے تو سب سے پہلے آپ خود باہر آتے ہیں, اور میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ابھی تک کسان کا جس بڑے پیمانے پر احتجاج ہونا چاہیے تھا کسانوں کا وہ نہیں ہو پایا ہے. وہ ضلعی سطح پر ہو, وہ صوبائی سطح پر ہو, وہ قومی سطح پر ہو, کہیں بھی کسان ہمیں اس طرح سے باہر نظر نہیں آتے ہیں. اس کے برعکس میرے ساتھ والا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پر اگر کسان کے ساتھ کوئی ٹریکٹر کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے, کوئی تھوڑا سے بھی انبن ہوتی ہے, کوئی بجلی کے معاملات بڑھا دیے جاتے ہیں, تو کسان پورے کا پورا انڈیا بند کر دیتا ہے. کسانوں میں اس قدر زیادہ اتحاد ہے, وہ بہت پاور ہے جو آپ کو دکھائی دیتی ہے. اور جو ان کی یونینز بنی ہوئی ہیں وہ واقعتاً کسانوں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں, نہ کہ فقط اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں کہ چند بندے آن بورڈ آپ نے بٹھا دیے ہیں, ان کے کام تو چل رہے ہیں, اس کی گندم نکل رہی ہے, اس کی فصل تو جا رہی ہے, لیکن جو عام کسان ہے اس کی آواز بلند نہیں ہو پا رہی. اس کے لیے جو انڈیا میں پالیسی مرتب کی جاتی ہیں, اچھا وہاں پر تو ایک حکومتی سطح پر بھی پالیسی اچھی مرتب کی جاتی ہیں, کسان خوشحال نظر آتا ہے. پچھلے سالوں میں وہاں پر معاملات ہوئے لیکن انہوں نے اس کو کور اپ کیا, اور اب اگر کسان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے سامنے پچھلے سال کی مثالیں ہیں کہ انڈیا کا پنجاب کس طرح سے بند رہا ہے, اور کسان کچھ پالیسیوں کے خلاف جو کسان نے احتجاج کیا ہے وہ دنیا میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. اور اس کے برعکس میرے ملک میں, میرے ارض پاک میں, اس زرعی ملک میں کسان اپنے حقوق کے لیے اس قدر زیادہ ہمیں سنجیدہ, یا یوں کہہ لیں کہ اس کو اس قدر ڈیمیج کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو احتجاج کے قابل بھی نہیں چھوڑا گیا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا علی, کہ لوگوں کو, عام شہریوں کے بھی حوالے سے اگر بات کریں تو ان کو نہیں پتا کہ ایز سٹیزن ان کے کیا رائٹس ہیں. تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ کسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں, وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس وہ پلیٹ فارم بھی کوئی موجود نہیں ہے, کوئی مؤثر پلیٹ فارم جس کے تھرو وہ اپنی آواز بلند کر سکے؟ زینت, یہ جو بھوک ہے نا, یہ جو خالی پیٹ ہے, یہ جو مالی مشکلات ہیں, یہ کسی رائٹس کو نہیں دیکھتی ہیں, یہ کسی تربیت کو نہیں دیکھتی ہیں, یہ کسی پلیٹ فارم کو نہیں دیکھتی ہیں. جب اس پر آن پڑتی ہے تو وہ نکل پڑتا ہے باہر. اب کسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بات کی کہ ہمارے یہاں پر کوئی
پراپر ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. جی. جماعتی سطح پر تو بورڈ ہے, جیسے جماعت اسلامی کا کسان بورڈ ہے, مکمل ایک سطح پر صوبائی سطح پر کام کرتا ہے, ایسے ہی ہر جماعت کا ہوگا کسی نہ کسی سطح پر. لیکن کیا صوبائی سطح پر کسان کا کسی جماعت سے ہٹ کر صرف کسان رہنما حال میں آپ کو جماعت اسلامی کا جیسے آپ نے کہا ہے کہ ان کا ایک بورڈ ہے, تو کیا کسانوں کو وہ سپورٹ وہاں سے مل رہی ہے؟ آج اچھا سوال کیا آپ نے اور بڑا ریلیونٹ ہو گیا کہ ابھی آج بھی جماعت اسلامی کا اس کے متعلق احتجاج ہے اور وہ کسانوں کے لیے آواز اٹھانے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی اس حوالے سے تو ہمیں سنجیدہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو وہ پہلی جماعت ہے جو ابھی باہر نکلی ہے اور کسانوں کے جو مدعا ہے, کسانوں کا جو مسئلہ ہے, کسانوں کی جو بات ہے وہ آگے لے کے پہنچی ہے. ابھی ضلع کونسل چوک میں احتجاج ہونے جا رہا ہے, امید کی جا رہی ہے کہ بڑا احتجاج ہوگا. اور اگر کسان اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے, اپنے مستقبل کے ساتھ مخلص ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری چیزیں ایسے حل نہیں ہو پائیں گی. ہمارے یہاں پر یہ جو بیوروکریسی ہے یہ معاملات کا حل کرے نہ کرے, یہ ڈیل بڑی زبردست کرتی ہے, یہ اگلے بندے کے ساتھ تعاون ایسا کرتی ہے اور ایسا اس کو آسرا دلاتی ہے کہ احتجاج ختم کروانے کے تو یہ ماسٹر ہیں. اور بولیں گے جی 2 دن ہے, 2 دن میں آپ کے معاملات حل ہو رہے ہیں, آپ بس یہ روڈ کلیئر کریں. آپ گھر پہنچیں گے نہیں, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں سے کسان آئے تھے بعد میں ان کو وہاں سے نہیں نکلنے کی اجازت مل رہی, وہ ضلع کونسل چوک میں تو دور کی بات ہے. تو یہ پالیسی میکر تو اچھے نہیں ہیں, اگر ہوں گے بھی تو اب وہ ایک الگ بحث چل پڑے گی کہ یہ جو ہمارے CSS والے ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ کریم ہوتی ہے معاشرے کی, بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں, بڑی دانشور لوگ ہوتے ہیں, معاملہ فہمی تو ان پر ختم ہے. اگر یہ معاملہ فہمی ان پر ختم ہوتی اور یہ ساری کی ساری ہستیاں اگر اتنا ہی کام کر رہی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, یہ آرتی کو گریبان سے پکڑتی کہ بھائی اس کا حق دو. چلیں اس احتجاج کے بعد کیا ہمیں کوئی پازیٹیو چیز دکھائی دے گی, کوئی پازیٹیو چینج آئے گا, کیا کسان کے مسائل حل ہو پائیں گے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی موسم بدلتا جا رہا ہے تو موسم کے لحاظ سے جو ہے سب سے کمفرٹیبل چیز جو ہے وہ آپ کے اٹائرز ہونے چاہیے. اگر آپ کا جو جوڑے ہیں وہ اگر خوبصورت بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کمفرٹیبل بھی ہیں تو اس سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ موسم کے لحاظ سے اور کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور خواتین کے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے, نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ جتنی ہماری ٹین ایج بچیاں ہیں ان کے لیے بھی لان کے جو جوڑے ہیں وہ بڑے زبردست ہونے چاہیے. اور انیلاز برانڈ نے جو ہے آپ کی مشکل کو آسان کر دیا ہے, کیونکہ انیلاز برانڈ کے پاس آپ کو مل جاتے ہیں اسٹیچ انسٹیچ ہر طرح کی ویرائٹی اور دیگر برانڈز کے جوڑے بھی آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, ان کی موبائل ایپ کو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا, وہاں پہ جا کے ان کی کلیکشن کو ایکسپلور کریں اور پھر جو ہے وہ کسی اپنی پسند کا جوڑا جو ہے گھر بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو باہر جانے کی اتنی گرمی میں جو ہے مارکیٹ کے چکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور پلے اسٹور پہ جا کے ان کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے, ان کی کلیکشن کو ایکسپلور کیجیے اور اپنا جو آرڈر ہے اسے پلیس کیجیے. آرڈر یہ صرف جو ہے وہ اپنے موبائل ایپ کے تھرو ہی کنفرم کرتے ہیں, تو کسی بھی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے کہیں پہ بھی آپ آرڈر مت پلیس کیجیے. اگر کہیں پہ آپ کو اس طرح کا کوئی بھی پیج دکھائی دیتا ہے تو ادروائز یہ اپنا جتنے بھی آرڈرز ہیں موبائل ایپ کے تھرو ہی جو ہے اسے کنفرم کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ شہر فیصل آباد میں ایک تو جب ہم ٹمپریچر کی بات کرتے ہیں تو فضائی آلودگی کے لحاظ سے میں بات کرتی ہوں کہ بہت زیادہ فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کائنڈلی اننیسیسری جو ہے گھروں سے باہر مت نکلا کریں, اور اگر باہر نکلتے ہیں تو اگر نیئر بائی کہیں جا رہے ہیں تو کائنڈلی واک کیا کریں تاکہ آپ کی صحت بھی برقرار رہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فیول کی قیمتیں بہت زیادہ آسمان کو چھو رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, تو اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ فیصل آباد کے اگر لحاظ سے بات کی جائے تو یہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتی, تو اس کی وجہ سے شہر کو کتنے زیادہ نقصانات ہیں اور کیا اس کا نقصان جو ہے وہ شہروں کو اٹھانا پڑ رہا ہے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. علی, ہم نے دیکھا ہے کہ میٹرو کا وعدہ تو کیا گیا ہے, میٹرو تو جب آئے گی سو آئے گی, اس سے پہلے اگر اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کیا جائے تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے شہر کو کتنا نقصان ہے؟ زینت, اربن ٹرانسپورٹ بڑا اہم مدعا ہے اور ہمارا شہر چونکہ شہر فیصل آباد کی آبادی کے اعتبار سے ہم تیسرا بڑا شہر ہے اس ملک کا اور بہت ضرورت بھی ہے اس میں ٹرانسپورٹ کی. اب دیکھیں کہ آپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر جو بھی آپ نے جیسے فضائی آلودگی کی بات کی ہے, موسمیاتی تبدیلی آئی, ماحولیاتی تبدیلیاں آئیں, تو دنیا نے سب سے پہلے جس چیزوں پر عمل کیا ان میں سے ٹریفک کے قوانین کی پاسداری, ٹریفک کی فٹنس اور ساتھ میں جو ذاتی وہیکلز ہیں
پرائیویٹ وہیکلز ہیں ان کو محدود بھی کیا گیا جی کہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو سرکاری سطح پر ترویج دی جائے، اس کو بڑھوتری دی جائے، اور جو ہر بندے کی اپنی ذاتی وہیکل ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے تو میں نے بھی اپنی نکالنی ہے ساتھ میں، تو روڈ کے اوپر ایک جو ہجوم سا ہے اس کو بھی کم کیا جائے. جی. تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ سرکاری سطح پر بڑے بڑے منصوبے لگائیں ٹرانسپورٹ کے، کہ ایک منظم سسٹم چلے ٹرانسپورٹ کا، جس کی وجہ سے جو وہیکلز ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی آئے، لوگوں کو سستا، معیاری اور ایک بروقت نظام ملے ٹریفک کا. وہ دفاتر میں پہنچنا ہو کسی نے، وہ اپنے کاروباری مرکز پہ پہنچنا ہو، جس کی کوئی بھی منزل ہے، طلبہ نے اپنے تعلیمی اداروں میں پہنچنا ہو، تو اس کے لیے ہر شہر میں ایک منظم ٹریفک ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جس کے جو کہ بڑی مفید ثابت ہوتی ہے ان کے لیے. اب ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ لاہور کو بھی اچھے منصوبے مل گئے، راولپنڈی کو بھی مل گئے اور ملتان کو بھی مل گئے، لیکن یہ جو مانچسٹر آف پاکستان ہے، یہ جو صنعتی شہر ہے، مزدوروں کا شہر ہے، آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، یہاں پر ابھی تک ایک منظم ٹریفک کا نظام یا ایک اچھی ٹرانسپورٹ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے شہریوں کو، جس کی وجہ سے یہاں پر شہر فیصل آباد میں ایئر انڈیکس بھی آئے روز بڑا رہتا ہے، اور سردیوں میں ہم نے ایئر انڈیکس کو 400 سے بھی اوپر جاتے ہوئے دیکھا، جو کہ انتہائی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور ان چیزوں کا واحد حل کیا ہے؟ آپ آلودگی کو کنٹرول کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے اس کی فٹنس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اور ہم کوئی اتنے زیادہ ذمہ دار بھی نہیں ہیں اس معاملے میں. مغربی معاشرہ ہو یا ترقی یافتہ معاشرہ ہو، وہاں پر لائسنس کا حصول یا ذاتی گاڑی کا حصول انتہائی مشکل معاملات ہیں. آپ کی گاڑی کی فٹنس اور گاڑی کو آپ کا جو روڈ پہ لے کے آنا ہے، یہ بہت مہنگا اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس سے آپ کو کئی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ اس کے برعکس الٹ یہ کام سب سے آسان ہے، اور جس کی وجہ سے حادثات کی بھی ریشو بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی بھی، چونکہ سائلنسر جو ہیں، دوسرے معاملات ہیں، گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ فٹنس کے اوپر کوئی ہماری جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے وہ بھی اتنی ایکٹیو نظر نہیں آتی کہ جی اس نے فلاں اتنے جرمانے کر دیے کہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اتنی بند کر دیں، اس گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں تھا، تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہے جو یہاں پر ہوتا ہے. اور بڑی تعداد ان کی یہ جو نجی گاڑیاں ہیں، ہماری ذاتی گاڑیاں ہیں، حادثات کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ فٹنس کے معاملات ہیں، اور بڑی تعداد میں ایسے نومولود ڈرائیور ہوتے ہیں جو کہ ابھی اپنی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہوتے، جو لائسنس کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہوتے، ان کو گاڑیاں پکڑا دی جاتی ہیں. اگر یہی مرحلہ مشکل کر دیا جائے اور اسی پر ہمیں جو تلقین کی جائے اور جو انتظامی ادارے ہیں سخت نوٹس لیں، اور یہ چیزیں کم ہو، اور یہ چیزیں کم کرنے کے لیے اب سرکاری سطح پہ کیا کیا جائے کہ ٹرانسپورٹ لائی جائے، ایک منظم ٹرانسپورٹ کا نظام لایا جائے. اگر میں نے اپنے گھر سے باہر آنا ہے تو میرے کم از کم جو میرا چوک ہے وہاں سے میرے دفتر تک کی سہولت موجود ہو. آپ تمام جگہ پر نہ کریں، لیکن جو شہری علاقے ہیں، جو بڑے علاقے ہیں، اہم علاقے ہیں، جو بڑی کالونیاں ہیں. اور علی، اربن ٹرانسپورٹ کی وجہ سے اگر اس طرح کا پلان دیا جاتا ہے شہر فیصل آباد کو، تو کتنا شہریوں کے لیے فائدہ ہوگا؟ کیونکہ فیول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، کرایہ جات جو ہے اس میں بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس تمام موضوع پہ بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور اربن ٹرانسپورٹ سے شہریوں کو کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور کس طرح کے بہترین منصوبے جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ ٹریفک کے بے ہنگم صورتحال کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اور شہریوں کے لیے بھی آسانی پیدا کی جا سکے. علی، اربن ٹرانسپورٹ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور اس کے کتنے زیادہ فائدے جو ہیں وہ شہریوں کے لیے ہیں؟ زینت، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پہلے ہی ہم دیری کا شکار ہیں، لیکن دیر آئے درست آئے. چلیں، آپ نے سوچ لیا اس شہر کا بھی اربن ٹرانسپورٹ ابھی جو منصوبہ لایا جا رہا ہے، اور جو میٹرو سے پہلے ہمیں اربن ٹرانسپورٹ دی جا رہی ہے، چلیں نہ ہونے سے تو بہتر ہے. اس میں اس کے 3 فیز انہوں نے بنائے ہیں. پہلے فیز میں اس کے 7 روٹ ہوں گے اور 110 جو اربن بسیں ہیں وہ چلائی جائیں گی، جس کے بعد دوسرے فیز میں اس کے 8 روٹس ہوں گے اور کم و بیش 81 کے قریب 81 کے قریب یہ بسیں چلائی جائیں گی، اور بعد میں تیسرے فیز میں اس کے 9 روٹ بنائے جائیں گے اور کم و بیش 112 کے قریب یہ اربن بسیں چلائی جائیں گی. اب اس سے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو آپ کی جو ہر بندہ، ایک جس نے نہیں بھی اپنی افورڈ کرنی گاڑی یا بائک، وہ بھی مجبوراً
چونکہ ایک اچھا نظام نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا، تو وہ بھی اپنی بائک چلا رہا ہے اور پیٹرول کی کھپت کر رہا ہے ساتھ میں، یا پھر کسی بھی چیز کا وہ استعمال کرتا ہے، تو اس میں کیا ہوگی، آپ نے 20 روپے بھی اگر مقرر کر دیے، جیسے کہ لاہور میں ہم دیکھتے ہیں 20-40 روپے میں آپ پورا لاہور ایک قسم کا کور کر سکتے ہیں، آدھا آپ اورنج لائن سے کر لیتے ہیں اور آدھا آپ میٹرو سے کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ فیصل آباد میں بھی اگر ایک طالب علم ہے جو کہ اندازاً آپ لگا لیں کہ جی وہ پیپلز کالونی کا رہائشی ہے اور اس نے جی سی جانا ہے، تو اس نے کم و بیش 3 سے 4 جو ہمارے یہاں پہ چمچی رکشہ چلتے ہیں وہ اس کو بدلنے پڑتے ہیں، اور وہ پھر کہیں جا کر کے اپنی یونیورسٹی پہنچے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ آتا ہے ادھر پہاڑی گراؤنڈ میں اور اس کو صرف ایک بس ملتی ہے اور اس نے اس بس میں بیٹھنا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور روٹس مقرر ہیں، اور اس نے صرف وہ بیل پر ایک ہاتھ لگانا ہے، جناب میں نے اس جگہ پر جانا ہے، تو وہ وہاں پر اتر ہے اور اس کی کیا اخراجات آ رہے ہیں، اس پہ 20 روپے آ رہے ہیں۔ اب فقط آپ نے اس کے 20 روپے نہیں بچائے، آپ نے اس کا وقت بچایا، آپ نے پلیوٹڈ ماحول بچایا، آپ نے بڑھتی آلودگی کو روکا، آپ نے ایک منظم معاشرہ تشکیل دیا، اور وقت کی پابندی بھی آ جاتی ہے۔ چلیں یہ موضوع نہیں ہے، لیکن وقت کی پابندی بھی ہے۔ میری اپنی بائک ہے تو میں کہتا ہوں یار اچھا میں نکل رہا ہوں، اوکے نکل رہا ہوں، لیکن جب آپ کو پتا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ یہ ہے، اتنے بجے اس نے آنا ہے، یہاں سے ٹرانسپورٹ نکلنی ہے، تو میں وقت کی پابندی بھی کروں گا۔ جب آپ اجتماعی سٹیپ لیتے ہیں، اجتماعی سطح پر اقدامات کرتے ہیں، تو وہ فقط اپنی ذات کے لیے نہیں رہتے، وہ پھر ایک بالعموم پورا معاشرہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے، پھر آپ بحیثیت معاشرہ ترقی کرتے ہیں۔ اور جب ایسی آپ منصوبے لاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم چاہ رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہاں پر اس سے بہتر منصوبے آنے چاہیے۔ اربن ٹرانسپورٹ فیصل آباد میں آئے گی، اس سے فائدے ہوں گے، نجی وہیکلز پیچھے جائیں گی، تعداد کم ہوگی، پولیوشن کم ہوگی، سب چیزیں آئیں گی، لیکن اس سے بڑے منصوبے یہ فیصل آباد ڈیزرو کرتا ہے، بڑا ریونیو دیتا ہے، بڑا شہر ہے، صنعتی شہر ہے، پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے معیشت میں، لیکن اس طرح سے ابھی تک اس کو ڈیل نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک المیہ ہے، یہ الگ سے سوال ہے جو ان سے بنتا ہے، لیکن یہ جواب پھر یہی دیں گے کہ ہم جناب کر رہے ہیں جتنا ہو پا رہا ہے، ہمیں ملتا نہیں ہے، ہماری مدت نہیں پوری ہوتی، حکومت کا وقت نہیں ملتا ہے، تختہ پلٹا دیا جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، چیزیں ساری کی ساری وہی رہتی ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر اس کو ڈیلے کرتے ہیں، منصوبے لٹکتے رہتے ہیں۔ آغاز اگر ہو جائے تو آنے والا نیکسٹ جو بھی دور ہو وہ اگر اسی چیز کو ٹیک اپ کر لے گا تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی ہیں، لیکن جب ہم جو ہے وہ 0 سے چل کے 10 تک پہنچتے ہیں اور 10 پہ آنے والا پھر سے 0 پر آ جاتا ہے تو چیزیں کبھی بھی بہتری کی جانب نہیں اچھا، جب آپ یہ تمام چیزوں کو سیاست کی نظر کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، بیوروکریسی کا کام ہے یا اداروں کا کام ہے، جو منصوبہ بندی کے محکمے ان کا کام کیا ہے کہ جو منصوبہ جات شروع ہوئے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، ان کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے۔ اب ہمارا آپ کے سامنے یہ مثال ہے عبداللہ پور کا جو فلائی اوور ہے، اب کچھ ہی ماہ پہلے نگران سیٹ اپ میں یہ دن دگنی رات چگنی سپیڈ سے تعمیر ہو رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ آخری ہفتے میں اور آخری مراحل میں ہے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ان قریب یہ فیصل آبادیوں کے لیے سہولت میسر ہوگی اور اس پر وہ سفر کر سکیں گے، لیکن ابھی 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں، اس کو ایسی بریک لگی ہے، ایک حکومت تبدیل ہوئی ہے۔ کیا ہے کہ حکومت ہی تبدیل ہوئی ہے نا، منصوبہ تو نہیں تبدیل ہوا، منصوبے پر تو اسی رفتار سے کام ہونا چاہیے تھا کہ آیا جو سہولت عوام کو ہم نے دینی ہے، جو شہریوں کا پیسہ لگا ہے، ایک منصوبہ جب تاخیر کا شکار ہوتا ہے اس کی نہ صرف وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے، اس میں پیسے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں، اجرت بھی ڈبل ہو جاتی ہے، مزدوری بھی ڈبل ہو جاتی ہے، وقت کا ضیاع الگ سے ہوتا ہے اور منصوبہ الگ سے لٹک جاتا ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ اگر ڈپارٹمنٹس بیوروکریسی اپنا صحیح سے کام کرے اور بغیر کسی سیاسی پریشر کے اور بغیر کسی سیاسی سمجھوتے کے ان کو جاری رکھے تو یہ کام نہ ہو۔ ابھی اربن ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جیسے ابھی آ رہا ہے تو اس میں تیزی دکھانی چاہیے تاکہ جلد سے جلد شہر فیصل آباد کے جو باسی ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، ان کو یہ سہولت میسر ہوں، وہ ایک منظم انداز میں ٹرانسپورٹ پر سفر کر سکیں۔ اور جو پیٹرول کی قیمتیں آئے روز بڑھ رہی ہیں، بھائی آپ بڑھاتے جاؤ، آپ جو مرضی کرتے جاؤ، لیکن جو عام شہری ہے اس سے مبرہ ہو کر اس کا جو ذاتی سفر ہے وہ ایک مخصوص رقم میں طے ہو پائے اور اس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ اگر پیٹرول 10 روپے مہنگا ہوا ہے تو میرا کرایہ بھی 10 روپے بڑھ گیا ہے، 20 روپے بڑھ گیا ہے۔ وہ اس چیز سے مبرہ ہو کر اپنی ذاتی زندگی کا خیال کرے اور آگے بڑھتا جائے جس طرف اس نے جانا ہے۔ ہمارے
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور آج ہم بھی ہمارے جو میڈیا شوز ہیں، ہماری جو ہیڈ لائنز ہیں، ہماری جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پر زیادہ تر خبریں ہمیں قیمتوں کے اوپر ہی ملتی ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں ہوتی، وہ ایجوکیشن کے اوپر نہیں ہوتی. یہ علمی ہے. ایک پروجیکٹ کے ساتھ بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں مینشن کی ہیں، اس میں ساتھ ہی ساتھ جو ٹریفک کا ایک بہت میجر جو ایشو ہے فیصل آباد کے حوالے سے، وہ بھی حل ہو جائے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے، روڈ جب ایک آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گاڑی ادھر سے ہی جائے گی، یہ ٹرانسپورٹ ادھر سے ہی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے، اگر آج کل ہم لوکل بھی دیکھتے ہیں نا، لوگوں کے لیے لوکل بھی علی سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا. اگر 1 سے 2 جگہ آپ چنچی چینج کر کے بھی جاتے ہو نا، تو اگر ایک چنچی والا آپ سے 50 سے 60 روپے چارج کر رہا ہے، دیٹس مین کہ آپ کو تو 150 روپیہ صرف جانے کے لیے چاہیے، واپس آنے کے لیے آپ کو دن کا ایک اسٹوڈنٹ 300 روپے کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہو، عام آدمی ہو، آپ کرایہ جات کی بات تو نہ ہی کریں، کیونکہ حالیہ دنوں میں، گزشتہ دنوں میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی یا متعلقہ حکام نے کتنے چلانات کیے ہیں، کتنے جرمانے کیے ہیں. جس کا جی چاہتا ہے، لوگوں نے سٹاپ ٹو سٹاپ قیمتیں بڑھائی ہیں. ایک چنچی والے نے خود طے کیا کہ جناب میں محمدی چوک سے اگر میں گیٹے والے چوک جاتا ہوں، جو ہے وہ اپنے من پسند قیمتیں، اور ہر کسی کے جو ہے من پسند کرائے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ بہت جلدی اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں، ان کا افتتاح ہو، اور پھر اتنی ہی جلدی سے، اتنی ہی تیزی سے جو ہے ہم پر عمل درآمد کر کے اسے عام شہریوں کے لیے اسے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ساتھ ہی موسم بدلتا جا رہا ہے، اور موسم کے لحاظ سے جو ہے وہ کپڑوں کی کلیکشن جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے خواتین کے لیے. آج کل اتنے آن لائن برانڈز آ گئے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے لیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے کمفرٹ تک جو ہے وہ آپ کا سوٹ بھی پہنچ جائے، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو، اس کا فیبرک بھی اچھا ہو. تو اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام کوالٹیز کے ساتھ آپ سمرز میں اپنے وارڈروب کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انیلاز برانڈ آپ کے لیے جو ہے وہ بڑی ہی مزیدار سی کلیکشن لے کر آیا ہے. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ انیلاز برانڈ کی آپ کو موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. آپ اس سے جو ہے پلے اسٹور سے کر سکتے ہیں، ایپل اسٹور سے کر سکتے ہیں، گوگل اسٹور سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کی تمام جتنی بھی کلیکشن ہے اس کو آپ ایکسپلور کریں، اور پھر وہیں پہ ان کا جو ہے وہ آپ اپنے لیے آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں. یہ صرف اپنے موبائل ایپ کے تھرو ہی آرڈرز آپ کے کنفرم کرتے ہیں. کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پہ ان کا کسی بھی طرح کا جو ہے وہ آرڈر نہیں لیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ امیزنگ بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیچنگ کے پرابلمز آتے ہیں کہ اسٹچ کس طرح سے ہوگا، پتہ نہیں فٹنگ آئے گی، میجرمنٹس کس طرح کی ہوں گی. تو ان کے پاس جو ہے آپ کو اسٹچ ان اسٹچ ہر طرح کی ورائٹی مل جاتی ہے. دیگر برانڈز کے کپڑے بھی مناسب دام میں آپ کو مل جاتے ہیں. تو ابھی اپنے فون سے جو ہے وہ انیلاز برانڈ کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور اپنے سمرز کو جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈی بنائیے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک چیز اور ہے جس پہ بڑی خواتین کی گہری نظر ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا کچن کا جو پورا بجٹ ہے اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، اور ہماری سبزی کے، فروٹس کے، چکن کے کیا بھاؤ ہیں، یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسے جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب. آج کے کیا بھاؤ ہیں اور مارکیٹ میں نرخ نامے کیا کہہ رہی ہیں، اسی حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد بلال ڈوگر. جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریٹ جو جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت مزید 7 روپے کمی کے ساتھ جو ہے وہ قیمت 619 سے 612 روپے کلو ہو گئی ہے. انڈے فارمی 17 روپے کمی سے 254 سے 237 روپے درجن پہ آ گئے ہیں. متعدد کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش 3 سے 4 ہفتے کے بعد قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے. اگر بات کریں سبزیوں میں تو تیزی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ پھل مستحکم دیکھے جاتے ہیں. آلو کا چھلکا 5 روپے مہنگا ہوا ہے 69 سے 74 روپے کلو. لیمو دیسی 35 روپے مہنگا ہوا ہے 455 سے 490 روپے کلو. پھول گوبھی 20 روپے مہنگی ہوئی ہے 85 سے 105 روپے کلو. کھیرے 10 روپے مہنگے ہوئے ہیں 55 سے 65 روپے کلو. گاجر 10 روپے مہنگی ہوئی ہے 65 سے 75 روپے کلو. مٹر سبز 25 روپے کمی سے 185 سے 160 روپے کلو ہوئے ہیں. سیب کالا کلو 290 پہ ہے. سیب گولڈن 200. انار دانہ 650. انار کندھاری 370 روپے کلو پہ برقرار ہے. کیلا 145 روپے درجن. امرود 95 روپے کلو پہ برقرار ہے. اسٹرابری 5 روپے کمی سے 90 سے 85 روپے. انگور ٹافی 560. خربوزہ 100. تربوزہ 75. گرما 95 روپے کلو پہ برقرار ہے. لوکاٹ 20 روپے اضافے سے 115 سے 135 روپے کلو پہ آ گئے ہیں. قیمتوں میں فلکچویشن محض جو ہے وہ عوام کے لیے
دھوکہ ہے کیونکہ تاحال قیمتیں جو ہیں ایک دن نیچے آتی ہیں تو 3 دن اوپر جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ عام آدمی کی جیب پر بھاری ثابت ہوتی ہے. بہت شکریہ بلال. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے بھاؤ کیا کہہ رہے ہیں, آج کے نرخ نامے کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس سے اپڈیٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنے بھی حالات حاضرہ ہے اس کے جتنے بھی عوام کے مسائل ہیں اور ان مسائل کا کیا بہتر حل ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اپڈیٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. خواتین کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست میں اتنی زیادہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے, مسائل کے حوالے سے اتنی زیادہ کیا پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, کس طرح کی اسٹریٹجیز پلان کی جا رہی ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں. سوشل میڈیا کو آپ جب بھی اسکرولنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے مل جاتی ہیں جو بڑی ٹرینڈ میں ہوتی ہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں عوام کے جو وہاں پہ ہی جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں لوگ اور اپلوڈ کر دیتے ہیں. فیصل آباد کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیصل آباد کے ساتھ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل جڑاوالا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جڑاوالا کی عوام کو بھی بہت سارا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چاہے آج کل جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے, گندم کے حوالے سے ہم بات کریں, تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر لیں, صحت کی مناسب سہولیات کے حوالے سے بات کر لیں تو جڑاوالا کی عوام کو, جڑاوالا کے رہائشیوں کو, وہاں کے باسیوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے, اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے وقاص اسلم, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور کینڈیڈیٹ بھی رہ چکے ہیں ایم پی اے کے لیے حلقہ جڑاوالا سے پی پی 100 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر ہیں عمیر عظمت. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا سر. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جڑاوالا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں. فیصل آباد کی شہریوں کو بھی بہت سارے مسائل ہیں. ساتھ ہی ساتھ جڑاوالا کو لنک کرتی ہوئی جو روڈ ہے, سب سے پہلے تو اس روڈ سے کرتے ہیں نا جو فیصل آباد کو اور جڑاوالا کو ملاتی ہے, وہ روڈ بہت ٹائم سے جو ہے وہ اس کو بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج بنے گی, کب بنے گی, تب بنے گی, تو کیا یہ کبھی بنے گی بھی یا یہ اسی طرح سے تاخیر کا شکار رہے گی؟ یہ روڈ جو ہے یہ بہت ہمارے لیے مسئلہ ہے اس وقت بنا ہوا. اسپیشلی اس کے اوپر ایک سائڈ بن گئی ہے, ایک سائڈ نہیں بنی ہے. تو ایک سائڈ بھی پتہ نہیں اللہ اللہ کر کے ہمیں ملی ہے. لیکن اس کے ایک سائڈ بننے کی وجہ سے جو ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں کہ لوگ ون وے والی سائڈ پہ اپوزٹ جانے لگ پڑتے ہیں, اس لیے کہ دوسری سائڈ اتنی خراب ہے کہ وہ ٹریول کے قابل ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر بہت دفعہ, کافی دفعہ میں نے خود بھی اس کے اوپر جا کر کہا بھی ہے, ڈی سی صاحب سے بھی بات کی ہے, ان سے بھی ملاقات کی ہے, ہائی وے والوں سے بھی بات کی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ شاید فیصل آباد جو ہے وہ حکومت کو یا حکومتیں جو پچھلی گزری ہیں 8-10 سال سے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہوں, لیکن پھر بھی میں ہر لحاظ سے اپنی عوام کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں. جیسے ابھی ہم نے پیچھے کافی سارے اور معاملات ہیں جس کے اوپر میں پوائنٹ ریز کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا ہماری کنیکٹنگ ہے. یہ ابھی تو ہماری یہ کھڑیاں والی روڈ اب بنی ہے میرے خیال میں پچھلے 20 سالوں کے بعد. تو اس سائڈ پہ تو لوگ سائیکل پہ نہیں جا سکتے تھے, اتنا برا حال تھا. تو اب وہ بن گئی ہے. چلو ایک ہماری جو ہے جو لیبر طبقہ ہے ان کو کافی ایزی ہو گیا ہے آنے جانے کے لیے, اس لیے کافی انڈسٹری ہے کھڑیاں والا میں. تو اب اس کے اوپر نیکسٹ انشاءاللہ تعالی جو تمام سیاستدان ہیں یا حکومت ہے ان سے اپیل کریں گے کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا توجہ دیں تاکہ ہماری کنیکٹنگ باقی سٹیز کے ساتھ ایزی ہو اور سیف ہو. سب سے زیادہ سیف, کیونکہ بہت زیادہ حادثات کی شرح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. عمیر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ حکومت کی نالائکی ہے کہ جو جڑاوالا کا روڈ ہے جو فیصل آباد سے لنک کرتا ہے یہ اتنے سالوں سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور تاخیر کا شکار ہے, اس کی کنسٹرکشن پہ جو ہے وہ بالکل بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور عوام کو اس کا خمیازہ سب بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ حادثات کی شرح میں بڑا اضافہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بڑا خطرات رہتے ہیں. اور جو ہے وہ بہت بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اچھی بھلی گاڑی لے کے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گاڑی بیچاری کا بھی برا حال ہوتا ہے اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے پیسنجرز کا بھی جو ہے نا وہ انجر پنجر ان کے ہل جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینت دیکھیں, انفراسٹرکچر کے مسائل جو ہیں وہ نہ صرف جڑاوالا بلکہ پورے فیصل آباد ریجن میں موجود ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو تحصیل جڑاوالا ہے یہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے, لیکن اس علاقے کے جو باسی ہیں ان کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے
یہاں سے جن لوگوں کو عوام نے منتخب کروا کر اقتدار کے ایوانوں میں بھیجا یا پہنچایا ہے وہ ہمیشہ ووٹ لینے کے بعد پھر ان کو بھول جاتے رہے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جو اس تحصیل سے یا اس علاقے سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں. سینیٹر طلال چودھری کا نام اگر میں لوں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, جڑا والا کے رہنے والے ہیں. نواب شیر وزیر ہیں وہ کہ اس بار وہ ہار چکے ہیں. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے نام ہیں, ماضی میں بھی بڑے نام رہے اس علاقے سے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں انفراسٹرکچرز کے حوالے سے بنیادی جو ضروریات زندگی کی سہولیات ہیں ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں. صرف ایک سڑک ہی نہیں, چلے ہم سڑک پہ بات کرتے کہ یہ فیصل آباد جڑا والا, فیصل آباد اور جڑا والا کو لنک کرنے والا روڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کاروبار کے حوالے سے بھی, ٹریولنگ کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے تو جڑا والا کے جو بچے بچیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیصل آباد میں آتے ہیں, لوگ کاروبار کے لیے, خریداری کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس روڈ پر ٹریول کرتے ہیں. لیکن یہ پچھلے کتنے لمبے عرصے سے یہ اسی طرح لٹکی پڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف کوئی ایک حکومت یا ایک سیاسی جماعت ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ جن جماعتوں کے نمائندے اقتدار میں آتے رہے ہیں وہ تمام کے تمام ذمہ دار ہیں. اور سب کو چاہیے, سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر عوام اپنے انگوٹھے کی طاقت سے ان لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتی ہے تو پھر اب ان کے مسائل حل کرنا بھی انہی نمائندوں کی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر فیصل آباد ہے, اس کی یہ تحصیل ہے, پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے, مگر وہاں پہ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ آج تک کوئی یونیورسٹی نہیں بن سکی. وہاں پہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, اس کی بھی صورتحال جو ہے بس اس کا اللہ ہی حافظ ہے. دیگر سہولیات بھی, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. جڑا والا سٹی کے اندر کی بات کریں تو انفراسٹرکچرز کے بہت زیادہ مسائل ہیں, وہاں پہ سیوریج کے ایشوز ہیں, وہاں پہ جو گلیاں ہیں ان کے ایشوز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل کے انبار ہیں وہاں پہ, اور وہاں سے جو منتخب ہونے والے لوگ ہیں ان کو اس بارے سوچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ رائے وقاص صاحب کو اپریشیٹ کروں گا ایک معاملے پہ کہ جڑا والا کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جو کاشتکاری ہے یا زراعت ہے وہاں زیادہ تر لوگ رورل ایریا سائڈ سے اس سے منسلک ہیں. وہاں پہ شوگر فیکٹریاں ہیں تو ان کی جانب سے جب بھی کسان ان کو ہر سال گنا بیچتے ہیں تو ان کی پیمنٹس روک لی جاتی ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں بھی اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کرتی. تو رائے صاحب نے اس حوالے سے اس بار یہ کافی ایکٹیو رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ کسانوں کو جمع کر کے شوگر فیکٹریوں کے باہر احتجاج کریے ہیں, مظاہرے کروائے ہیں, اور پھر ان کسانوں کو وہ ان کی جو رکی ہوئی پیمنٹس تھی وہ دلوانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہارا ہوا کینڈیڈیٹ اور ایک نیا امیدوار اتنا کام کر سکتا ہے تو وہ لوگ جو سالہ سال سے, جو دہائیوں سے وہاں سے منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں, تو اگر وہ نیت کریں اور کوشش کریں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو وہاں کے لوگوں کا نہ حل ہو سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس بار آپ دیکھیں گندم کے معاملے پر بھی کسان جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہے. حکومت کی جانب سے 3900 روپے جو ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی اور ابھی تک سرکاری سطح پہ گندم کی پراپر خریداری شروع نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو اس کی مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ ہے, اس میں بھی مختلف افواہیں, کوئی کہہ رہا 3000 روپے فی من, کوئی 3200 روپے من کہہ رہے ہیں. تو کسان اور کاشتکار جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ بھی گندم ایسی جو کہ کاشتکاری کے حوالے سے بھی اگر ہم اس کی بات کریں تو اتنی اچھی اس کی فصل ہوئی اور اتنا اچھا جو ہے کسانوں کی اتنی محنت کے باوجود, اور یہ جواز پیش کر دینا کہ امپورٹ بہت زیادہ ہے اور پھر جو قیمتوں کا جو ہے ایک دم سے گرائے جانا, اور یہ جو ہے وہ سراسر کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے. جڑا والا کے کسانوں کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक टू फ्रेश शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जड़ावाला के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज कल जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है वो ये है कि किसानों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गंदम की इतनी अच्छी काश्त की और उसके बाद इतनी अच्छी जो है वो फसल भी हुई और उसके बावजूद भी जो है उनकी मेहनत का सिला जब उनको मिलने का टाइम आया और इतने दीगर मसाइल जो है वो सामने आ खड़े हुए, तो कितना ज्यादा जो है वो जड़ावाला के किसानों के हवाले से भी अगर देखें तो उनको कितने ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से हुकूमत किस तरह की हुकूमत साजी करेगी और किस तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी। राय साहब, आपको क्या लगता है कि किसानों की इतनी मेहनत के बावजूद भी जब उनको सिला मिलने का वक्त आया तो हुकूमत की जानिब से ये जवाब पेश आई और फिर जिस तरह से जो दाम दिए गए हैं गंदम के, वो कितनी ज्यादती है किसानों के साथ? देखें, किसान जो ना, मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई है ना, उसमें किसान जो है ना वो पिसा है। हमारे साथ मेरा सारा दही इलाका है, मेरा हल्का सारा दही है, मैं देहाती, और उसमें हमें इतनी इस वक्त इश्यूज आ रहे हैं जो किसान रिलेटेड हैं कि हमें अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ कि जब ये फसल लगी उस वक्त हमारे खाद नहीं मिल रही थी। उस वक्त ब्लैक में लोग खाद ले रहे थे और लोग पैसे ले के किसान पता नहीं क्या क्या बेच के वो खाद के चक्रों में डले हुए थे। ये नहीं, पंजाब की हुकूमत आई, साथ ही पेमेंट्स रुक गई। फिर उसके ऊपर जैसे कि भाई ने कहा कि मैंने बड़ा एहतजाज किया और उनको वहाँ पर सारे किसानों को इकट्ठा किया और काफ़ी लोग जो हैं उससे उनको फ़ायदा पहुँचा और उनको पेमेंट्स मिली भी, कि उनको चीनी मिली। हमारी काफ़ी उसके ऊपर बहस चली उनके साथ, अभी भी चल रही है। अभी तक भी बहुत सारे ऐसे मिले हैं जो पेमेंट्स नहीं कर रही हैं और जिसमें हमारी जड़ावाला वाली शुगर मिल भी है। और मैं इस हक में हूँ कि हमारी इंडस्ट्री चलनी चाहिए हमारे पास। इसमें हुकूमत कोई स्टेप ले, अगर वो कोई प्रॉब्लम में है, अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो पे नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इसमें किसान भी सिर्फ को भी प्रॉब्लम आएगी और इसमें जो लेबर है वहाँ पर 2-2-2.5 हज़ार लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ नहीं कि वो बंद हो, लेकिन उसको किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। अगर ज़ाहिर बात है कि बिजनेसेस हैं, एक बहुत बड़ा चंक जड़ावाला का वहाँ पर जॉब करता है और एक नाम है। तो मैंने तो ये 5वीं की क्लास में ये हुसैन शुगर मिल का हमने पढ़ा हुआ है हमारे जड़ावाला का, तो बड़ा हम खुश होते थे कि ये किताबों में भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब नया इशू, अभी तक वो इशू ख़त्म नहीं हुआ जो हमारे गन्ने की फसल का इशू है। अब हमारी गंदम तैयार होगी। अब गंदम तैयार हो के हमारे किसान जो है उनको काट के उसको खुले आसमान के नीचे लेके बैठे हैं और जो माफिया है गंदम खरीदारी वाला, वो सारे इकट्ठे हो गए। अब 3900 रुपया रेट तो उन्होंने लगा दिया है, वो भी रेट पिछले साल वाला ही है। अभी तक उसमें उन्होंने इजाफा भी कोई नहीं किया, लेकिन एक बोरी भी अभी तक हमारे परचेज के लिए नहीं है, हुकूमत ने नहीं भेजी है। अब कुछ ऑनलाइन सिस्टम चला गया कि ये ऐप में चले जाएं जी। अब मुझे तो ये हंसी आती है कि वो मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल वो सारा तरीक़ेकार था। तो एक आम किसान देखिए कि ये जो मोबाइल्स हैं ये हर एक जगह पर नहीं है। ये तो मोबाइल्स जो आपकी एंड्रॉयड या जो भी ये स्मार्टफोन्स हैं, ये हर एक बंदे के पास तो नहीं है। स्पेशली जो गांव हैं वहाँ पर इनकी तादाद कम है जी। तो ये तो शहरों में चलने वाली चीज़ है, ऐप्स के ऊपर आपने जो भी करना है कर लें। तो जो किसान है उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने कैसे इसमें डालनी है, गिरदौरी कैसे बनेगी, कैसे हमने उसको स्टार्ट करना है। और वो इतनी वीक उसका बैकअप था कि वो घंटा चलती थी, घंटा वो जैम हो जाती थी। पूरे पंजाब जो उसमें एंटर कर रहा था, घंटा चलती थी, घंटे बाद बंद हो जाती थी। तो और जो उसमें कामयाब हो गए डालने में, उनके नाम भी नहीं आए। मसलन कि तकरीबन 3700 लोगों ने उसके ऊपर वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन 100 कुछ लोगों के नाम सिर्फ आए। अब हो क्या रहा है कि बारदाना आएगा, अब उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो सियासतदान बैठे हैं, वो अपनी मन मर्जी के लोगों को बारदाना देंगे।
بالکل ٹھیک ہے. اور کسان جو ہے جس نے پورا عمر محنت کی ہے, فصل کاشت کی اور اس کے بعد اس کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہوا, پہلے تو یہ سب سے پہلے زخم یہ ان کو دیا گیا کہ ڈیزل کی قیمتیں کٹائی سے پہلے بہت جو قریب جا کے ہے وہ بڑھا دی گئی. اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت کم قیمت ان کو دی جا رہی ہے, ان کا سراسر خسارہ ہے. اور گندم خریدنے والوں کا نفع ہے جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی, کچھ نہیں کی. فلور مل مالکان کو بھی کسی طرح کا کوئی خسارہ نہیں ہے. تو یہ پورے کا پورا خسارہ جو ہے وہ کسانوں کے حصے میں ڈال دیا گیا. جو امپورٹ زیادہ کی گئی حکومت کی جانب سے, اس کا ہر جانا جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے وہ کم قیمت کی صورت میں بھرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں, دو تین باتیں اس میں ہیں. سب سے پہلے تو میں رائے صاحب کو یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں برابر کی ذمہ دار ہے, کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت کولیشن میں, اتحاد میں ہے. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو کسانوں کے لیے آواز اٹھانا چاہیے تھی پارلیمنٹ میں, صرف باہر نجی محفلوں میں نہیں, بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی پیپلز پارٹی کو آواز اٹھانا چاہیے تھی, نہ صرف قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی. دوسری بات جو ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس کا کس طرح سے نقصان ہو رہا ہے. گو کہ گندم جو ہے وہ ہماری بیسک نیسیسٹی ہے. سب سے پہلے تو ہم ایک زرعی ملک ہیں, اور اس پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں باہر سے یہ گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور اس سال میں قریباً $1 ارب سے زائد مالیت کی گندم ہم نے امپورٹ کی ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو کہ $1 ارب کے لیے IMF اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی سخت سے سخت شرائط ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے, ناک کی لکیریں رگڑ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح $1 ارب مل جائے. اور پھر ہماری صورتحال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ چیز جو کہ اپنے مقامی کسان کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو ریلیف دے کر نہ صرف ہم اس کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں, بلکہ اس کے بدلے میں ہم شارٹ کٹس اپناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ ہم مختلف ممالک سے امپورٹ کر لیتے ہیں. چلیں, اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قحط سالی ہو جاتی ہے, کوئی بارشوں کے ایشوز آ جاتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اگر اس وجہ سے ہمیں ہنگامی صورتحال میں گندم امپورٹ کرنا پڑے وہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک زرعی ملک اب ہر سال دالوں کی مد میں, گندم کی مد میں اور دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء ہے ان کی مد میں $3 سے $4 ارب اگر امپورٹ کی مد میں چلا جائے گا تو پھر ہماری صورتحال وہی ہوگی جو آج پاکستان کی صورتحال ہو رہی ہے. ایک طرف ہم $1 کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں, اور دوسری جانب اگر ہم اپنی مقامی ایگریکلچر کو پروموٹ کریں, پروان چڑھائیں, فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے اقدامات کریں, اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بلا سود قرض فراہم کیے جائے, ان کو کھاد جو ہے وہ مناسب قیمت پہ مل سکے اور مارکیٹ میں آسانی سے مل سکے, بجائے اس کے کسان جو ہے وہ 2 گنا قیمت میں کھاد خریدے, بلیک میں کھاد خریدے, اور پھر اس کے بعد جب اس کی فصل کی باری آئے تو پھر اس کے بعد جو ہمارے حکمران ہیں ان کی باری آ جاتی ہے کہ وہ اس پہ ریٹ کا امپلیمنٹیشن کر دیں. اور تو پنجاب حکومت کہیں پہ اب ریٹ جو ہے ان کا نفاذ نہیں کر پا رہی ہے. صوبے میں مہنگائی ہے, حد سے زیادہ مہنگائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ گراں فروشی ہے, لیکن جب بھی کسان کی باری آتی ہے, اس کی فصل کی باری آتی ہے, تو پھر اس وقت جو ہے وہ سرکار کو ریٹوں کا نفاذ اور امپلیمنٹیشن یاد آ جاتی ہے. کسی اے سی کو, کسی ڈی سی کو یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ جب ان کو کھاد بلیک میں مل رہی تھی تو اس کے جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی کرتے. اس وقت تو یہ لوگ صرف اور صرف فارمیلٹیز پوری کرتے رہے, اور آج جو ہے, اور آپ یہ دیکھیں, اور میں رائے صاحب کی بات سے اس سے بھی متفق ہوں کہ ابھی تک آن گراؤنڈ کسی کو بھی ابھی باردانہ ملنا سٹارٹ نہیں ہوا. آپ دیکھیں گندم کا سیزن چل رہا ہے, لوگوں کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک پنجاب حکومت نے نہیں جاری کیا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس بار پنجاب حکومت جو ہے وہ پراپر طریقے سے گندم خریداری کا ارادہ ہی نہیں رکھتی. بالکل ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سارے کا سارا خسارہ جو ہے وہ کسان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. کسان جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان میں رہا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھتا رہا ہے, اور محنت اس کی ہے, پسینہ اس نے بہایا ہے, خون پسینہ کہتے ہیں کہ ایک کر کے جو ہے وہ فصل, جب اس کی فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو اتنے خسارے میں اس کا چلے جانا اس کو کتنا مایوسی میں ڈبو دے گا. یہ ایک بڑی جو ہے المناک صورتحال ہے. مزید ہم جڑاوالا کے حوالے سے, اس کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन। और मौसम के बदलते ही सबसे मेन कंसर्न होता है खवातीन के लिए कि मज़ेदार से जो है वो कलेक्शन उनके वार्डरोब का हिस्सा बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस समर जो है वो कंफर्टेबल से जोड़ों का जो है वो लुत्फ ले सकें, तो अनीलाज ब्रांड की मोबाइल ऐप को जो है वो डाउनलोड कीजिए और उनकी कलेक्शन को एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पे आपको मिलेंगे डिफरेंट तरह की वैरायटीज आपको मिल सकती हैं। और साथ ही अमेजिंग बात यह है कि आपको स्टिच अनस्टिच दोनों तरह के जोड़े मिल जाएंगे। तो अगर आप खुद स्टिच करवाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो अनस्टिच जोड़ा लेना चाहते हैं तो भी आप जो है उसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये ऑर्डर जो है वो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनका कोई भी ऑर्डर जो है उसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो अभी अपना मोबाइल उठाइए और गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से इनके अनीलाज ब्रांड की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो है वो ट्रेंडी जोड़ों को जो है अपने वार्डरोब का हिस्सा बनाइए। साथ ही साथ हमारे जो है माशरे की एक सबसे अहम चीज़ और सबसे अहम ज़रूरत जो है वो तालीम है। हमारा तालीमी निज़ाम अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बेहतर होने की बजाय तबाह होता चला जा रहा है। तालीम का जो मेयार है वो गिरता चला जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी जो है वो वैकेंसीज मौजूद होने के बावजूद जो है वो नई भर्तियाँ नहीं की जाती हैं, साथ की बड़ी शॉर्टेज रहती है। उससे जो है वो तालीमी निज़ाम पर और बच्चों पर कितना ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। और जड़ावाला के हवाले से अगर हम खसूसी बात करें तो एजुकेशन के किस तरह के मसाइल हैं उसी हवाले से हम बात करेंगे। राय साहब, अगर हम देखें जड़ावाला में एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से तो किस तरह के मसाइल है या वहाँ पे सूरत हाल बेहतर है कुछ? हमारे तो बहुत बुरे हाल, बेहतर तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि पहले मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बहुत बड़ा मेरा मेन फोकस जो है वो तालीम था जी। हमारी फैमिली जो है वो शुरू से लेके अब तक जब भी हुकूमत में आए हैं, जब भी हम अवानों में गए, हमने तालीम के बारे में बात की और स्कूल्स के बारे में बात की। और बहुत सारे स्कूल्स मेरे बड़ों ने, मेरे भाई ने बनवाए, अपग्रेड करवाए। स्पेशली लड़कियों के बहुत सारे स्कूल बनाए और उनको हाई स्कूल तक काफ़ी जगहों पर लेकर गए। अब इतनी बड़ी तहसील होने के बावजूद 27 लाख की हमारी आबादी चली गई है तहसील जड़ावाला की, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा। हमारे पास प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि जो हमारी बेटियां हैं उनको बहुत प्रॉब्लम। बिल्कुल। वो लाहौर जाती हैं, फैसलाबाद जाती हैं, फिर रोज़ ट्रैवल करती हैं, हॉस्टल्स में जाके उनको ठहरना पड़ता है। जबकि इतना बड़ा देखिए ना कि तादाद अगर ना हो तो फिर तो एक समझ आती है, लेकिन इतनी, और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है तहसील जड़ावाला का। बिल्कुल ठीक। हमारी तहसील जड़ावाला में से हमेशा कोई ना कोई टॉप करता है कि कहीं ना कहीं से वो कॉलेजेस से जो है ना वो करते हैं टॉप। अब क्या है कि रूरल एरियाज जो हैं उसमें स्कूलों की बहुत कमी है। हर गांव में स्कूल है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है, उसकी एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है, वहाँ पर प्रेजेंटेशंस नहीं है, वहाँ पर उस्ताज़ा की कमी है। फिर जब बच्चे या बच्चियाँ प्राइमरी से या मिडिल से निकलते हैं तो फिर हाई स्कूल्स दूर दूर हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब चले मैट्रिक कर लिया, जब मैट्रिक कर लिया तो एक आम बंदा जो है वो कहता है चलो मेरी बेटी या बेटा मेरा FA तो वो कर ले ना, तो उसके लिए कॉलेजेस जो हैं वो तो बिल्कुल ही रूरल एरिया में हैं ही नहीं। अब देखें कि मेरे हलके में 100 कुछ गांव हैं, तो उस 100 कुछ गांव वाले सब जो हैं वो जड़ावाला आते हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए। मसलन कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी उनको शहर में आना पड़ता है। तो इसके लिए जैसे कि अब ये महंगाई का दौर है, तो इस महंगाई के दौर में इसको क्यों ना ये वहीं पर ही इसको समेट लिया जाए, वहीं पर ही लोग अपना जो है वो अपनी बेटे और बेटियों को कॉलेजेस में पढ़ाएं, ताकि उनका वो एक्सपेंस तो निकले कि जो वो ज़ाहिर बात है कि बेटियों को आजकल कैसे लोग बसों पे तो नहीं भेजने का हाल कोई नहीं है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही इस तरह का है। देखें कि जो मेन रोड्स जा रही हैं, जो लिंक रोड्स हैं जिन पे गांव हैं, उनके ऊपर तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। या तो वो रक्षा होगा या वो अब तो वो टांगे भी खत्म हो गए हैं, जो वो कुछ सेफ होते थे, गाँव वाले होते थे तो वो सेफ होते थे। उसके बाद या तो मोटरसाइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स के ऊपर पेट्रोल कितना महंगा। अब क्या होता है कि हम बच्चे वहाँ से निकलते हैं और उनको वहीं से घर से निकलते ही दुश्वारी शुरू हो जाती है। बेटियों को स्पेशली उनको वैन लगवानी,
اب ایک وین اگر شہر آنی ہے تو اس نے 2,000-3,000 روپیہ لینا ہے. تو آپ اگر 2-3 بچے گھر میں ہیں تو وہ 8-10 ہزار روپیہ تو وہی لگ رہا ہے آپ کا. تو کیوں نہ ایک اجتماعی طور پر وہاں پر ہی ایک قریب بنے تاکہ وہ پیرنٹ جو ہیں یا بھائی بڑا یا کوئی چھوٹا وہ بائک پہ ہی جائے 2 منٹ یا 5 منٹ کی مسافت پہ چھوڑ کے واپس اپنے کام پہ لگ جائے. اس لیے کہ سارے تو ذمہ دار ہیں, ذمہ دارہ کرتے ہیں, اپنے گاؤں میں زیادہ تر لوگ وہیں پر ہی رہتے ہیں. تو یہ جو مسئلے ہیں نا تعلیم کو زیادہ بہتر کرنے, اچھا اس کے ساتھ ساتھ معیار کی بھی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ صرف معیار کی. اب آپ یہ امیجن کریں کہ ہم خود اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں جب وہ فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں ان کو موٹر سائیکل نیا لے کے دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ چابی لے لو اور جاؤ آپ جا کے کالج جاؤ پڑھو. اچھا اب ہم ان کو خود اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ آپ قانون توڑیں. دیکھیں کہ وہ 16 لائسنس تو نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ قانون توڑ کر ہی موٹر سائیکل چلا کے جا رہے ہیں. تو جب ہم اس ایج پہ ہی ان کو کہیں گے اٹس اوکے ٹو بریک دا لا, تو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ ان بڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اٹ واز اوکے ٹو بریک دا لا دین, اور اب بھی اوکے ہے. تو اس کے لیے بھی میں نے بڑا ایک کمپین چلائی تھی کہ حکومت کو کوئی ایک ایسا سی کلاس لائسنس بنانا چاہیے. بہت سارے ملکوں میں ہے کہ آفٹر 16 یو کین obtain اے لائسنس. اس سے کیا ہوگا؟ ایک ریونیو جنریٹ ہوگا, اس لیے کہ پھر تو ان کے پاس کوئی وہ وجہ نہیں رہ جائے گی کہ بھی میرے پاس لائسنس نہیں ہے, میں تو 18 کا نہیں ہوا. ریونیو جنریٹ ہوگا, ایک ان میں سیلف کانفیڈنس آئے گا کہ میں ایک لائسنس کے ساتھ ہوں. اگر کوئی پولیس والا ان کو روکے گا, ٹریفک والا, تو وہ نکال کے دکھائیں گے کہ سر میرے پاس لائسنس ہے. اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو ہیلمٹس کے اوپر پابندی کروائیں. ہماری سارا دن چیز کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں, جیسے کہ گھر سے ہی ایک سلسلہ اپ برنگنگ کا سٹارٹ ہوتا ہے. وہ ٹریننگ جو ہے ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں, ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں آتی ہے. اب وہاں پہ ہمارے ٹیچرز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن ٹیچرز کی بڑی شارٹیج ہے, اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی موجودہ صورتحال ہے اس میں ایجوکیشن کا بہت زیادہ مسائل ہیں, صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے اور کسی بھی شہری کا جو ہے وہ حق بھی ہوتا ہے. لیکن عمیر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن اور صحت سب سے زیادہ نیگلیکٹ ہے. دیکھیں زینت, میں تھوڑی سی بات اسپیسیفکلی مخصوص جڑا والا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. میں گزشتہ دنوں میں 1-2 بار وہاں پہ مختلف کوریج کے سلسلے میں گیا, تو وہاں پر جا کے مجھے یہ پتا چلا کہ درجنوں کی تعداد میں اسکول ان علاقوں میں ایسے ہیں جن کو نئی بلڈنگز بنائی گئی, وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ بلڈنگز بنا دی گئیں, مگر 10-20-15 سال گزرنے کے باوجود ان اسکولوں کی یا تو اپ گریڈیشن یا پھر ان نئے اسکولوں کی منظوری نہیں ہو سکی, اور وہ جو نئی عمارات عوام کے ٹیکس کے پیسے سے بنائی گئی تھی وہ بھوت بنگلوں میں تبدیل ہوگی. ان کے دروازے, ان کی چھتیں, دیگر میٹیریل جو تھا وہ چور جو تھے چوری کر کے لے گئے, اور آج وہ بھوت بنگلوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ ایک طرف تو رونا روتے ہیں وسائل کا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورس ایڈمنسٹریشن ہے کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور صرف اس کے بعد پھر سرکار نے ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی یا ان کے قیام کی منظوری دینا ہوتی ہے. اگر تو ان کی اپروول نہیں ہوئی تو پھر وہ پیسہ کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف ہوتا کیا ہے کہ جو ان علاقوں کے سیاستدان ہیں وہ عوام کو دکھانے کے لیے, عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وقتی طور وہاں پہ وہ بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں, پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے, کمیشنز حاصل کر لیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہی صورتحال جو بیسک ہیلتھ سینٹرز یا ڈسپینسری ہیں ان میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نہیں اپ گریڈ کر پاتے اسکولوں کو, یا آپ وہاں پہ نئی عمارات نہیں بنا پاتے, وہ ایک الگ سے بات ہے. ایک وہ چیزیں بن جاتی ہیں, اور درجنوں اسکول میں نے خود وزٹ کیے ہیں جڑا والا میں جو ایسے آج بھی موجود ہیں, عمارات موجود ہیں مگر ان کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا. اور اس حوالے سے بلکہ میری ایجوکیشن اتھارٹی سے بھی بات ہوئی اس حوالے سے,
تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے، صرف جو منسٹری آف فائنانس ہے پنجاب ان کی جانب سے ان کی اپروول ہوگی. جب تک یہ اپروول نہیں ہوگی تب تک یہ اسی صورتحال میں پڑے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نہ صرف بیوروکریسی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمران اور سیاستدان جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہی صورتحال ہیلتھ سیکٹر کی بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. 27 لاکھ کی آبادی کے لیے ہیلتھ کی کوئی پراپر فیسلٹیز وہاں پہ موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، جس طرح سے ہیلتھ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی پراپر فیسلٹی نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ میجر چیزیں ہیں جس کا بہت ضروری ہے کہ ہر شہری تک جو اس کی پہنچ ہو، لیکن ہیلتھ کا بھی وہی صورتحال ہے. اور جس طرح سے کسانوں کی آج صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہے. مطلب ہماری تعلیم کی بات کر لیں، چاہے ہمارے ہیلتھ کی بات کر لیں، چاہے ہمارے عام جو دیہاتی علاقوں میں ظاہری بات ہے کہ جو فصل سے بہت لگاؤ ہوتا ہے کسان کو، ان کی بات کر لیں تو حالات تو ہر طرف جو ہے وہ گمبھیر ہی ہمیں دکھائی دیتے. مسائل ہی مسائل. ان مسائل کا حل کیا ممکن ہو پائے گا؟ کیا ہماری گورنمنٹ جو ہے یا اسی طرح سے یہ جو ہے وہ نظر انداز ہوتی رہیں گی چیزیں؟ دیکھیں، کسی نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ پاکستان ٹھیک ہوگا جب ہم ٹھیک ہوں گے. جی. ہم خود بھی نہیں چاہتے ہیں، کچھ ہماری عوام بھی جو ہے وہ اس طرح سے اس چیز کو لے کے نہیں چلتی ہے. دیکھیں، ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کی وہ تو ایک ایشو ہے ہی ہے، وہ خراب ہے. بالکل. لیکن ہیلتھ کے ساتھ جو چیز ریلیٹڈ ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے پاس صاف پانی نہیں ہے، ہمارے پاس سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے. بیماریوں کا جو جڑ ہے ان دونوں چیزوں سے، اور جو ہمارا گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اس کو ڈسپوز کرنے کا کوئی پراپر نظام ہمارے جڑاں والا میں صحیح طریقے سے نہیں ہے. تو کیا ہے کہ بیماری جتنے مرضی ہاسپٹلز بنا لیں، 100 بنا لیں ہاسپٹلز، جب تک بیماری کو نہیں آپ روکیں گے اس وقت تک ہاسپٹلز بہت سارے بنانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بھی بھرے رہیں گے. جی. وہاں پر بھی جگہ نہیں رہے گی. تو اس کو میں خود یہ چاہتا تھا، اگر کسی ایک پوائنٹ پہ آتے، کسی ایوان میں جاتے تو میں یہ آواز ضرور اٹھاتا اور اس کے لیے بہت ورک کرتا کہ پہلے ہمیں جڑاں والا سٹی اور جو گاؤں ہیں ان کو صاف پانی پرووائڈ، ہمارے نیچے والا پانی پینے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ہر ایک گاؤں میں ایک فلٹر پلانٹ لگاؤ، اس سے بہت ساری، ایک تو بچت بہت لوگوں کی ہوگی، جو لوگ ہر مہینے 2-3 ہزار روپے کا پانی خریدتے ہیں، ہمیں پانی بھی خریدنا پڑ رہا ہے پینے کے لیے. یہ ہمارا حال ہے. دیکھیں گے سب سے بیسک ہمارے باڈی کی ضرورت جو ہے وہ پانی ہے، وہ ہم خرید کے پی رہے ہیں. تو اس سے زیادہ نااہلی ہماری حکومتوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کہ ایک پانی کے بغیر تو بندہ جی ہی نہیں نہ سکتا، تو وہ بھی ہم خرید کے وی آر پیئنگ فار اٹ. تو یہ لگیں جو سیوریج کا نظام ہے ان کو بہتر کیا جائے. ہمارا اتنا بڑا تحصیل ہے اور ہماری جو ہاسپٹل ہے اس کا سائز اور اس میں سٹاف اتنا کم ہے کہ ہمارے ہارٹ کے پیشنٹ تو تقریباً اواگاتا کی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو لاسٹ میری جو ایم ایس صاحب ہیں ان سے میری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میرے پاس سی سی یو کا یونٹ ہے، کارڈیالوجسٹ بھی ہے، لیکن میرے پاس سٹاف نہیں ہے. اور میں کتنی دفعہ لکھ چکا ہوں پنجاب حکومت کو کہ ہمیں اس کا سٹاف دیں تاکہ ہم فرسٹ ایڈ ہارٹ پیشنٹ کو دے سکیں. بالکل. تو ایون کہ وہ میں نے بھی ان سے وہ لیٹر کی کاپی لی اور میں نے خود بھی اس کے اوپر جا کے ہیلتھ وہ بیسک چیزیں ہیں جس کا پرووائڈ ہونا جو ہے وہ شہر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ابھی کا موجودہ مسئلہ ہے کسان، یہ تو میں اپنی حکومت جو ہے یہ اپنی چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کو، جو پرائم منسٹر ہیں، ایون میں اپنے پارٹی کے جو ہمارے صدر ہیں، پاکستان کے صدر جو ہیں، ان کو میں یہ اپیل کروں گا کہ خدا را ہمارے بارے میں کچھ سوچا جائے، ہمارے کسانوں کے بارے میں کچھ سوچا جائے. ہم بالکل ایسے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں اور ہمارا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اس وقت. تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھا سٹیپ لیں. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کسان کی محنت ہوتی ہے، پورا سال جو ہے وہ سوچتا ہے، اور پھر اس موقع پر جبکہ اس نے یہ سوچا کہ اس کی اچھی فصل ہوئی ہے، اب اسے منافع ملے گا، اس کی جیب میں کچھ آئے گا، اس طرح کے حالات جب ہم پیدا کر دیتے ہیں اپنے عام کسانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مایوس ہو جاتے ہیں. اور بہت سارا حادثات بھی ہمیں اس صورتحال میں دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ نہیں برداشت کر پاتے، اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان تک کا جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو خدا را حکومت کو چاہیے
کہ وہ زراعت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم فیصلے کریں. بہت سارے مسائل ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ہمارے عام بچوں تک جو ہے پینے کا صاف پانی بھی اگر ان کو میسر نہیں ہے, جس سے کہ تمام بیماریوں کی جس کو ہم روٹ کاز کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, تو کوشش یہی ہونی چاہیے ہر حکومت کی کہ وہ پروجیکٹ سٹارٹ کرے اور آنے والے کریں تاکہ ان کے بعد بھی جو نسلیں آئیں ان کو ہم بہتر پاکستان اور بہتر مستقبل دے سکیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے اور اتنے اہم موضوع پہ جو ہے وہ بات کرنے کا آج ہمیں موقع ملا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب اپنی دعا میں ہم سب کو بھی یاد رکھیں اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.